अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज़ और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाद आजिज़। और नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब। आपका ताल्लुक़ है अवामी वर्कर्स पार्टी से और उसके प्रेसिडेंट हैं ये। इनका बेसिकली ताल्लुक़ उस कम्युनिस्ट तहरीक से है कि जो माजी में बहुत स्ट्रॉन्ग रही पाकिस्तान में जब बना, और उनके लोगों ने पाकिस्तान में न सिर्फ सियासी मैदान में बहुत ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया बल्कि ट्रेड यूनियन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया। मैं इनसे बात करता हूं कि पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी इब्तिदा ही से क्यों अताब का शिकार रही और अब ये कहां जाकर अपनी पोजीशन को स्टैंड कर रहे हैं, कहां जाकर इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है कि ये पाकिस्तान में सियासत इस तरह करें कि ये इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में भी आएँ और ये मुंतखब हो के असम्बलियों में भी पहुँचें, जिसके मौजूदा हालात में थोड़े से इम्कानात कम हैं। लेकिन फिर भी इनसे बात करते हैं और इनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अख्तर साहब, सबसे पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से मुझे बताइए कि वो एक ज़ाहिर है कि तहरीक थी, यूएसएसआर उस वक्त मौजूद था अपनी जगह पर और उस वक्त बहुत ताकत थी और खौफ भी था रियासतों में कि ये इनकलाब कहीं हमारी तरफ ना आ जाए। उस वक्त पाकिस्तान जब बना तो ज़ेर अताब रहा वो सारा सिस्टम और कम्युनिस्ट पार्टी भी ज़ेर अताब रही। उसके बाद क्यों आपने ग्रो नहीं किया जब वो अताब का दौर ख़त्म हो गया, वो बताइए। मैं समझता हूँ कि एक तो जैसे आपने खुद फरमाया कि भाई बनने के बाद ही पाकिस्तान रिप्रेशन जो है वो कम्युनिस्टों के ऊपर सबसे ज़्यादा ये था, क्योंकि कोल्ड वार का ज़माना था और सोवियत यूनियन की वजह से पूरे हम वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर उनके दिफाई माहदों में और सियासी माहदों में हम चले गए थे और जाहिर है कि रिप्रेशन जो है इस मुल्क के अंदर बाएं बाजू पारी था। और फिर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ और उसके बाद पार्टी को बैन कर दिया गया और उसके तमाम इदारों को भी बैन कर दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बाद हमने इस मुल्क के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने और कम्युनिस्टों ने ये तो फैसला बैन होने के बाद सही किया कि हमें दूसरी उन कुव्वतों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जो सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, नेशनलिस्ट हैं। और इस मुल्क की चूंकि रियासत एक कसीरुल कौमी वफाकी रियासत थी, उसकी बजाय इसको यूनिटरी रियासत बनाया गया और एक वन यूनिट यहाँ कायम कर दिया गया और जिसमें हमारे सूबों की जो लीडरशिप थी, जो नेशनलिस्ट थी और वो उनका बेहतर इसलिए थे कि वो एक सेकुलर बैकग्राउंड उनका था कांग्रेसाइट का, इसलिए वो कंपैरेटिवली उन मुस्लिम लीग और दूसरी पार्टियों के मुकाबले में वो जो है वो बेहतर थे। लेकिन उनके साथ मुतहदा महाज बनाने की बजाय अपनी पार्टी को इंडिपेंडेंट रखते हुए हम उसके अंदर एक तरह से मर्ज हो गए, जो नेशनल अवामी पार्टी जो है वो बनी। अब नेशनल अवामी पार्टी के अंदर आप देखें तो उधर से वली खान हो या वहाँ से सरदार तौला मंगल हो या सिंध के अंदर बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडरशिप का नाम ले सकते हैं, मीर गौस पर वजिंजो के अलावा तमाम लोग जितने थे वो एक कौम प्रस्ताना जो है वो सोच रखते थे और उस रूलिंग क्लास का ही हिस्सा थे जो इन छोटे सूबों के अंदर वो फिर बाद में नए पे भी पाबंदी लग गई और फिर वो जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक आपने पूछा है कि क्यों नहीं हुए, तो मैं एक आइडियोलॉजिकल जो हमने बाद में जिस चीज को स्टडी किया वो हुआ कि हमने जिन मुल्कों के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदियां लगी है उन्होंने किसी और नाम से अपनी पार्टी बना ली है और किसी दूसरे नाम से वो काम करने लगे हैं। तो हमने अपना कम्युनिस्ट पार्टी ही नाम उसका रखा और उसको अंडरग्राउंड कर दिया और नेशनल अवामी पार्टी के अंदर आप शरीक हो गए, जो बेसिकली हमारे छोटे सूबों की रूलिंग क्लास की लीडरशिप के डोमिनेशन में थी। तो चुनांचे आप ये देखते हैं कि जब वन यूनिट टूट गया और 70 के इलेक्शन हुए और 70 के इलेक्शन के बाद हुकूमतें भी दो सूबों के अंदर बनी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत बड़ा इस मुल्क के अंदर जो है वो छोटे सूबों की लीडरशिप का और उनका बना। लेकिन जब नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लग गई तो उसके बाद से चूंकि सूबे बहाल हो गए थे तो वहां की जो रूलिंग क्लासेस की जो लीडरशिप थी वो कम्युनिस्टों के साथ कोई इत्तेहाद भी नहीं करना चाहती थी। तो वली खान ने कहा कि अच्छा हुआ बैन होने से हमारी कम्युनिस्टों से जान छूट गई।
تو اب نہ ہاں بالکل ان کا ریکارڈ ہے ولی خان، اور نہ ہم اپنی کوئی لیڈرشپ بنا سکے، نہ ہم اپنی پارٹی کو کوئی پروجیکٹ کر سکے. تو وہ بھی ایک ہمارا اگر انالیسز ہم کرتے ہیں تو ایک وجہ یہ بھی تھی ہماری اور کمزوریوں کے علاوہ. ایک کمزوری یا بنا دی گئی یا پتہ نہیں آپ لوگوں میں تھی کہ مذہب کا کارڈ بہت استعمال کیا گیا آپ لوگوں کے خلاف، اور جو کمیونسٹ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے کہ ہم کمیونسٹ ہیں یا کامریڈ کہتے تھے، وہ مذہب کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتے تھے اور وہ بہت کھل کے باتیں کرتے تھے مختلف محفلوں میں. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک غلطی رہی ہے، کمزوری رہی ہے کمیونسٹ پارٹی کی، کہ ایک تو اپوزٹ پارٹی یعنی جماعت اسلامی جیسی پارٹیوں نے آپ کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کیا، اور آپ نے خود بھی اس کو آپ کے لوگوں نے پروموٹ کیا کہ ہاں ہم ایسے ہیں، مذہب کو نہیں مانتے؟ نہیں، سارا اوور آل نہیں کہہ سکتے، انتہا پسندیاں تھی. میں اس سے آپ کی بات سے ایک حد تک ایگری کرتا ہوں کہ بعض سیکشنز ہمارے پاس جو ہے وہ تھے، اور وہ جذباتی انداز میں جو ہے وہ مذہب کے بارے میں بھی جو ہے وہ اس طرح کوئی بات کر سکتے تھے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بھائی اتنا زیادہ ہم نے اس کو کوئی مذہب کے خلاف بات کی ہے جتنا ہمارے خلاف مذہب کو استعمال کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ جب ہم طالب علم تھے، میں 71 میں لاء کالج اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ تھا جب بنگلہ دیش کی وار تھی، اور اس سے پہلے بھی میں یونینز میں ہم رہے، اور اس کے بعد 73 سے لاء کی پریکٹس میں آ گئے. لیکن اس پیریڈ میں آپ دیکھیں کہ جب ہم سوویت یونین کی بات کرتے تھے تو ہمارے جماعت اسلامی والے اور ریلیجس پارٹیز کہتے تھے کہ ہم اس وجہ سے مغرب کی سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ مذہب کے ماننے والے تو ہیں، یہ تو مذہبی کو نہیں مانتے جو ہے وہ سوویت یونین رشیا والے کے دور میں یہ بہت ہوا. لیکن میں آپ کو ایک چیز آپ کے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہے کہ آپ لینن کو پڑھیں تو انہوں نے آن ریلیجن کتاب ہے، تو اس میں شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ کیا کسی پریسٹ کو اپنی پارٹی کا ممبر بنائیں گے، ناٹ آرڈینری کرسچن، پریسٹ، کہ ایک پریسٹ کو کیا اپنی پارٹی کا ممبر بنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا یس، کیوں نہیں بنائیں گے، بالکل بنائیں گے، صرف 3 شرطیں. یعنی وہ ہمارے سیاسی پروگرام سے ایگری کرے، ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کرے، اور ہماری پارٹی کے اندر اپنی ریلیجس تبلیغ نہ کرے. باقی رہا کہ وہ چرچ میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، مندر میں جاتا ہے، وہ اپنے مذہبی فریضے ادا کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اس سے وہ فرق نہیں پڑتا. تو چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ بھائی یہ تو ہم نے کبھی نہیں کیا اس مسئلے کے اوپر، یہ ہمارے خلاف استعمال کیا گیا مذہبی کارڈ کو، اور جان بوجھ کر اس کو جو ہی آپ کہتے تھے کہ جی یہ تو پراپرٹیز رکھنے کے خلاف ہے، اسلام تو پراپرٹی کی اجازت دیتا. تو آپ اسلام پراپرٹی کی کون سی اجازت دیتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ بھائی یہ اگر ہم لینڈ ریفارمز کہتے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ تو امیر غریب اللہ نے بنایا ہے، تو امیر غریب اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، اللہ نے تو تمام مخلوق کو برابر بنایا ہے، اور برابری ہے اس میں، ہر ایک جو ہے وہ برابر پیدا کیا. تو یہ مہارت یا غربت تو ہمارا طبقاتی سوشل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہوا. عوام میں پینیٹریشن ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہونی چاہیے، جیسے کہ بھٹو صاحب ہیں، انہوں نے جیسے بھی کیا لیکن پینیٹریشن تو انہوں نے کر لی، اور آج بھی موجود ہے ان کی پینیٹریشن. وہ پینیٹریشن کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کیوں نہیں پیدا کر سکی عوام میں؟ اب صرف کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کا بہتر تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ آپ اوور آف لیفٹ ساری کر لیں نا. مطلب ہے کمیونسٹ پارٹی تو ڈیوائیڈ ہو گئی کہ بھائی 66 کے اندر کمیونسٹ موومنٹ دراصل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، پرو سوویٹ اور پرو چائنا کی صورت میں. اور پھر دوسری پارٹیاں جو ہے وہ بن گئی، سوشلسٹ پارٹی بن گئی، مزدور کسان پارٹی بن گئی، ادھر سے کمیونسٹ پارٹی بن گئی، ادھر سے کمیونسٹ لیگ بن گئی. یہ مختلف پارٹیاں جو ہے وہ اس ملک کے اندر لیفٹ کی بائیں بازو کے حوالے سے بنی ہیں. تو اس کے بعد ہی جب میں نے پہلے جو آپ سے بات کی ہے، ہم نے 80 سے اس بات کو کہا کہ بھائی انڈیپینڈنٹلی ہم جو مارکسسٹ ہیں ان کو ایک مل کر ایک دوسرے کے ساتھ پروگرام کی بنیاد پر جو ہے وہ کرنا چاہیے. ہمیں اس شیلٹر سے نکل کر جو ہم نے نیشنلسٹوں کا لیا ہوا تھا اس سے نکل کر بنانا چاہیے. تو چنانچہ آپ دیکھیں کہ 88 سے لے کر ہم نے 8-9 بائیں بازو کی پارٹیوں کو مرج کیا، جس میں سوشلسٹ پارٹی تھی، جس میں کمیونسٹ لیگ تھی، جس میں اندر جو ہے وہ قومی انقلابی پارٹی تھی، نیشنل جو ہے وہ اپنی نیشنل پارٹی تھی. یہ مختلف سٹیجز کے ساتھ ساتھ ادھر سے مزدور کسان پارٹی
پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی کا مرجر ہوا تھا، کمیونسٹ مزدور کسان پارٹی بن گئی تھی، ان سارے پھر لیبر پارٹی بنی وہ تھی، پھر عوامی پارٹی تھی. تو چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سفر ہمارا 88 سے منٹو صاحب کی سربراہی میں ورکرز پارٹی بنی، پھر اس میں عوامی جمہوری پارٹی بنی، پھر نیشنل ورکرز پارٹی بنی، پھر ورکرز پارٹی پاکستان بنی، اب عوامی ورکرز پارٹی ہے. تو جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیفٹ اتنا ڈیوائیڈڈ ہے، وہاں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 88 سے لے کر 9-10 بائیں بازو کی پارٹیوں کو جوڑ کر عوامی ورکرز پارٹی بھی 10-12 سال سے چلا رہے ہیں. اس میں جو ایک اور بنیادی سوال کر لوں، میں نے ابھی چند روز قبل امداد قاضی کا انٹرویو کیا. وہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی کمیونسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ کسی دوسرے کو کمیونسٹ مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دوسری کو کوئی نہیں ہے، ہم ہیں کمیونسٹ. تو یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ. یہ امداد قاضی کا ہم ایسا نہیں سوچتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ اگر کمیونسٹ پارٹی کے ہی نام سے کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی کمیونسٹ پارٹی اور مزدور کسان پارٹی نے مرج ہو کے کمیونسٹ مزدور کسان پارٹی بنائی تھی. پھر اس میں سے امداد قاضی صاحب الگ ہو کے انہوں نے پھر اپنی کمیونسٹ پارٹی ایک بحال کر لی. تو وہ انہوں نے بحال کر لی ہے. تو میں تو کسی بھی بائیں بازو کی پارٹی کو جو ہے وہ نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ اس میں ایک چیز کلیئر کریں. ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ مذہب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن پروپیگنڈا کیا گیا مذہب کارڈ کو آپ کے خلاف استعمال، یعنی کمیونسٹوں کے خلاف استعمال کیا گیا. دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ ماسکو سے کتنی فنڈنگ آتی تھی، کیونکہ یہ بھی آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ کو بڑی فنڈنگ ملتی تھی، وہاں سے لٹریچر ملتا تھا لوگوں کو پڑھانے کے لیے، لوگوں میں بانٹنے کے لیے. اس میں کتنی صلاحیت؟ میں نہیں اس کو صحیح مانتا. اور دیکھیں میرا کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ 60s میں ہم جب طالب علم تھے تو اس زمانے میں کمیونسٹ پارٹی میں تھے ہم، لیکن اس کے بعد ہی اختلافات شروع ہو گئے اور ان اختلافات کی بنیاد پر الگ ہو گئے ان کے ڈسپلن سے. لیکن ہم نے مارکسی بنیادوں کے اوپر ساری زندگی میں کام کیا ہے اور اسی کے لحاظ سے تنظیم سازی کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے یہ الزامات جو ہیں یہ صحیح ہیں کہ سوویت یونین سے کوئی پیسے ملتے تھے یا وہ ہوتا تھا. لٹریچر ضرور ہے کہ لٹریچر جو ہے وہاں جو چھپتا تھا وہ سستا لٹریچر چھپتا تھا، تو وہ پاکستان میں بھی آتا تھا. ہمیں آپ اس زمانے بھی ابھی یہاں دفتر میں نہیں ہوگی، میں ہسٹری کی کتاب کوئی دیکھیں، باقی چھوڑ کے ہسٹری کی کتاب بھی جو ہے وہ 3 والیوم میں 9 روپے میں ملتی تھی. تو وہاں ایک سستا لٹریچر بڑا تھا، بہت بڑا ریاست تھی اور بہت بڑا ان کا پبلشنگ ہاؤس تھا. اس سے لٹریچر اور کتابیں چھپتی تھیں، ہمارے ملکوں میں آتی تھیں اور ہم خریدتے تھے. 4-5-3 روپے سے زیادہ، 10 روپے سے زیادہ تو کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی. تو وہ بات دوسری ہے لٹریچر کی، ایک ریاست کی طرف سے جو چھپ رہا تھا. تو لیکن یہ کہ بھائی پیسے ملتے تھے اور وہ آتے تھے، یہ تو ایک پراپیگنڈے کی بات ہے. تو ماسکو کا وزٹ کرتے تھے نا، وہاں جاتے تھے، ٹریننگیں لیتے تھے، وہاں جا کے اپنے بچوں کو وہاں کے تعلیمی اداروں میں پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بڑے بینیفٹس لیے جو کمیونزم کے نام پر لیے گئے. اس سے اتفاق نہیں کریں گے؟ نہیں، میرا عرض یہ ہے کہ سوویت یونین وہ ریاست تھی کہ جس کے اندر دنیا بھر کے ممالک کے لوگ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے فری جاتے تھے. ان کو وہاں ایڈمیشن ملتا بمبا یونیورسٹی میں، اور ان کی باقی یونیورسٹیز کے اندر بھی لوگ جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ان ملکوں سے بچے جاتے تھے اور وہ جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے. تو وہ فیسلٹیز ایجوکیشن کی تو وہ سوویت ریاست کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہیں. لیکن جو بات ہے، اور بعض لوگ بزنس بھی کرتے رہے ہیں کہ جنہوں نے کوئی ٹریڈ کا شروع کیا تو اس زمانے میں انہوں نے ٹریڈ بھی کی، بزنس بھی کی. وہ بھی ایک کمیونسٹ پارٹی کے لوگ تھے نا، یا پرو کمیونسٹ پارٹی لوگ تھے؟ پروگریسو کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ پروگریسو تھے، یا کمیونسٹ پارٹی کو جو ہے وہ کسی حد تک وہ سمپیتھائزر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ٹریڈ اور بزنس وہاں سے کر رہے ہیں تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ وہاں کی کمیونسٹ پارٹی یہاں کی کمیونسٹ پارٹی کو کوئی مدد کر رہی ہے. واپس آ جاتے ہیں پاکستان پر. یہ بتائیے کہ آج کے سینیریو میں کہ جب پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے اور پاکستان جو ریاست ہے اس کی گرفت سے بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں اور ریاست کمزور ترین ہوتی نظر آ رہی ہے،
اس سینیریو میں آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کیا پروگرام ہے کہ کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے یا بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس ملک کو اس معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے اس کے اندر ایک بنیادی اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے ملک کے اندر، ملک کی اکانومی میں۔ اس کا ہم نے ڈاکومنٹس بھی لکھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ پروگرام نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ پہلے طور پر تو اس ملک کے اندر زراعت کے اندر آپ جو ہے وہ تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں زرعی سٹرکچر جو ہے وہ جو جاگیردارانہ ہے اس کے نہ صرف وہ ہماری معاشی ترقی میں بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایگریرین پالیسی نہیں ہے۔ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ زرعی اصلاحات تو ایک طرف ہیں، ایگریرین پالیسی کوئی نہیں ہے۔ ایگریرین پالیسی سے مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے کوئی پلاننگ ہو کہ بھائی یہ کس ایریا کے اندر گندم لگے گی، کس ایریا کے اندر گندم لگے گا، کسی کے فوجی کر رہے ہیں نا سر، انہوں نے ابھی سر وہ فوجیوں والا میں بتا دیتا ہوں، زمین لی ہے انہوں نے، جی فوجیوں والا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اور آپ ایک تو یہ ہمارے پاس میرا کہنا یہ ہے کہ اب ایک سال میں ایک نے کسی نے مکئی لگا دی ہے، دوسرے سال اس کا فائدہ ہوا تو سارے لوگوں نے مکئی لگا دی ہے، ایک سال میں گنا کسی کا فائدہ ہو گیا تو سارے لوگوں نے گنا لگا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری ایگریرین اکانومی تو بیٹھ گئی ہے، زرعی ملک ہوتے ہوئے ہم ہر چیز باہر سے زراعت سے متعلق بھی باہر سے منگاتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر جو ہے کہ یہ فوجیوں کی الاٹمنٹ ہوئی کہ بھائی جہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بھائی فوجی جنرلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، ان کو ڈیفنس کے جو ہے ان کو 100 ایکڑ 200 ایکڑ ان کو آپ نے الاٹمنٹ، وہ گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ہمارے وہ لینڈ لارڈ ہیں، انہوں نے زمین کی شکل بھی نہیں دیکھی، وہ اس کو ٹھیکے پر دے دیتے ہیں 50,000 60,000 ٹھیکہ۔ ابھی جو پالیسی ہے سر وہ میں اس کی بات اس پالیسی کے میں آتا ہوں، اس کو جو ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ ایکٹ کے تحت انہوں نے کچھ زمینیں یہاں الاٹ کی، اب وہ مڈل ایسٹ کے کچھ کمپنی نے وہاں لیا اور انہوں نے چارہ لگایا، اور چارہ اس کے بعد 3 مہینے میں ہو جاتا ہے تو اس کو تھریش کر کے بنڈل بنایا تو بھائی بھیج دیا۔ اب یہ زراعت ہے کیا؟ اس زراعت کو پلانٹ کہیں گے کہ اکانومی ہے ہم بنانا چاہتے ہیں۔ ابھی 44 لاکھ ایکڑز آف لینڈ ہماری فوج کو انہوں نے الاٹ کر دی ہے، اور فوج جو ہے وہ جا کے بیرونی کمپنیوں کو، ملٹی نیشنلز کو یا ملکی کمپنیوں کو جو آگے سے ٹھیکے پہ دے گی۔ تو یہ کوئی ملک کی اکانومی تو نہیں ہوگا کہ آئیے ہمارے یہاں فارمنگ کیجئے اور جو بنے آپ لے جائیے، جیسے آپ کی آئی پی پیز ہیں جو آپ نے یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس جو بنائے ہیں ان کا سسٹم آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ تو یہ ساری پالیسیز تو وہ ہیں جو ورلڈ IMF کے پلاننگ کے تحت بن رہی ہیں۔ کیا ہوگا ہماری 65% دیہاتی آبادی کا جو لینڈ لیس پیزنٹ ہے، جو کسان ہے، جو ہاری ہے، اس غریب دیہاتی آبادی کی معیشت کیا ہوگی؟ یہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہے جو آپ نے ملٹی نیشنلز کو دینا چاہتے ہیں، یہ ہماری جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ دیں گے۔ تو ہونے تو یہ چاہیے تھی کہ بھائی اسٹیٹ فارمنگ ہوتی، کوئی پلاننگ ہوتی جو سرکاری زمینوں کے اوپر اسٹیٹ فارمنگ کر لیں یا کولیکٹیو فارمنگ کر لیں، اسٹیٹ پلاننگ کے تحت کر لیں، جو بڑے زمینداروں کی زمین ہے ان سے لے کے آپ زمین کسانوں میں تقسیم کریں، تو تاکہ آپ فوری طور پہ پیسہ آ جائے گا ملک میں۔ سر پیسہ پہلے آیا ہے، یہ آئی پی پیز کو دیکھ لینا، کیا اس میں انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس جو آئے ہیں اس کا آپ نے سسٹم دیکھا نا کہ ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی بجلی ہم پروڈیوس جو ہے وہ کریں، اگر اتنی اگر خرچ نہیں ہوتی تو وہ ہمارا لاس ہوگا، تو آپ ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ کریں گے، پیسے پورے دیں گے، تو پیسے پورے دیں گے اور ڈالرز میں دیں گے آپ، اس میں آپ کنزمپشن آپ کی اس کی ہے یا نہیں ہے۔ تو آج آپ دیکھیں گے اس وقت $1 ٹریلین ہم نے دینا ہے، اگلے سال میں $2 ٹریلین اور آ جائے گا، $3 ٹریلین، 3 کھرب ڈالر جو ہے وہ آپ کو اگلے سال میں جا کے دینا ہے۔ 3 ارب نہیں، ٹریلین ڈالر، 3 ٹریلین ڈالر تو بہت ہو جاتا ہے سر۔ وہی آپ ذرا ان کی فگرز پڑھ لیں کہ بھائی اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہ ان کو آپ نے دینا ہے ان کمپنیز کو، تو ساری پلاننگ اور پالیسیز جو ہے وہ تو ان کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس IMF کے چنگل سے نکلنا چاہیے اس ملک کو، اور وہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کریں، آپ کیوں نہیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر سکتے زراعت کی آمدنی پر اس سسٹم کے، اسی سسٹم کے اندر؟ اچھا کچھ بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے، اب نگراں حکومت ہے اور یہ بھی بڑے کام کر رہے ہیں، اور روز پیٹرول کی قیمتوں کو یہ بڑھا دیتے ہیں، اور جو IMF کہتا ہے بالکل اس کے ڈکٹیشن کے مطابق چلتے ہیں۔
اب اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، مزید ہم کرائسس میں جائیں گے، مزید کرائسس میں جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، ان کا علاج IMF کے پاس پرائیویٹائزیشن ہے۔ ہم پرائیویٹائزیشن کیا، آپ جو ابھی تک آپ نے کیا ہے اس کے اندر کیا پاکستان کے اندر اکنامکس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ وہ گھر کا سامان بیچ بیچ کے گھر چلا رہے ہیں نا سر، وہ ہے پالیسی۔ ساری پالیسیز جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ یہ پالیسیز ہیں جس کے تحت چل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بھائی پورا بلوچستان، آپ صرف سیٹلڈ ایریا کو چھوڑ دیں، کوئٹہ کا اور پریفریز کا، باقی سارا بلوچستان لے لیں، مالاکنڈ لے لیں، ٹرائبل ایریا لے لیں، وہاں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں نان کسٹم ڈیوٹی پیڈ ملتی ہیں نا، نان کسٹم ڈیوٹی پیڈ سب گاڑیاں مل رہی ہیں۔ کیسے آ رہی ہیں، کیسے بک رہی ہیں، کیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ ذرا جو ایران بارڈر سے سمگلنگ ٹریڈ ہوتی ہے، ہزاروں ٹرک روز سمگلنگ آتے ہیں اور ہر پوسٹ کے اوپر 1 لاکھ روپیہ ٹوکن فی دی جاتی ہے، اور وہ آرمی پوسٹ وہ اس کے پیچھے ریاستی ادارے تھے نا، وہ تو انٹرویو دے دیا نا، شبر زیدی نے انٹرویو دے دیا، اس میں سب بتا دیا اس نے کہ کس طرف سے کہاں میرے کو پریشر۔ اچھا اب مجھے بتائیے کہ جو حالات آج کے ہیں، ہم آج کے اس سینیریو میں بات کریں نا، اس میں کوئی بہتری آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ نگراں حکومت ہے، یہ آ گئی ہے، یہ اپنا کام کر رہی ہے، یہ کسی کے کہنے پہ اپنا کام کر رہی ہے، فوج نے اپنی ایک ڈائریکشن طے کر لی ہے، چیف جسٹس پاکستان میں نیا آ گیا، ماضی میں جو چیف جسٹس پہ الزامات لگتے رہے وہ آپ اس کو بغیر جانتے ہیں کہ وہ صحیح تھے کہ نہیں صحیح۔ مجھے بتائیے، چلیے ہم چیف جسٹس سے شروع کرتے ہیں، نئے چیف جسٹس سے کچھ امیدیں ہیں آپ کی کہ بہتری آئے گی؟ جی، میں یہ بھی شاید آپ کو نہیں پتا ہوا اس صاحب کہ میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ممبر ہوں، اور مجھے تیسری دفعہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، یہ جو 18ویں ترمیم کے تحت قائم ہوا تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی اور فیڈرل شریعت کورٹ کی، تو اس کا میں 4 سال پچھلے اس کا ممبر رہا، 2 سال کے لیے اس کی ٹرم ہوتی ہے۔ تو پاکستان بار کونسل نامینیٹ کرتی ہے ایک نمائندہ بار کا، اس کے اندر اس کمیشن کے اندر ہوتا ہے، جس کے اندر 6 ججز ہیں اور ایک اٹارنی جنرل ہے، ایک لا منسٹر ہے، ایک بار کا نمائندہ۔ اور مجھے قاضی خالد بھی تھے غالباً؟ نہیں، قاضی خالد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر کبھی نہیں تھے، کیونکہ نہ وہ منسٹر رہے ہیں نہ وہ اٹارنی جنرل رہے، تو اس میں تو اس کے منسٹر تو رہے ہیں وہ، نہیں، لا منسٹر پاکستان کے فیڈرل نہیں رہے، فیڈرل لا منسٹر، یہ صوبائی رہے ہیں، صوبائی رہے، فیڈرل لا منسٹر، فیڈرل لا منسٹر۔ تو وہ آپ اس کے اندر سب سے بڑا جھگڑا جو ہے، پہلے تو یہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو چونکہ جوڈیشری کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو اس میں 3 جج، یہ پاکستان بار کونسل نے کہا تھا کہ کمیشن ہونا چاہیے جس میں ایکول سٹیک ہولڈرز ہوں، بار کا نمائندہ بھی ہو، جوڈیشری کا بھی ہو، پارلیمنٹ کا بھی ہو، گورنمنٹ کا بھی ہو۔ وہ بعد میں یہ کمیشن بن گیا جس کو افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنی ایک ججمنٹ کے ذریعے سے ججوں کی میجارٹی کر دی کہ وہ 6 ججز ہیں۔ اب وہ 6 ججز اپنی مانی کرتے تھے اور وہ پک اینڈ چوز اپنی مرضی سے، اس کے رولز جو دیکھیں تو کوئی اس کے رولز میں بھی جو 6-7 رولز ہیں اس کے اندر ساری پاور چیف جسٹس کے پاس ہے۔ تو ہماری ساری لڑائی جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ رہی ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو رولز ہیں اس کے اندر کوئی ترمیم کی جائیں، کرائیٹیریاز مقرر کیے جائیں، نیچے جوڈیشری سے کیسے لے کے جائیں گے، ہائی وکیلوں سے کیسے ججوں کو لے کے جائیں گے، سپریم کورٹ میں کیسے لے کے جائیں گے، کوئی کرائیٹیریا نہیں بناتا تھا۔ اور اب آپ کو امید ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ قاضی صاحب نے آئے، اور قاضی صاحب اور 2-3 اور ججز بھی جو ہیں، سردار طارق مسعود صاحب ہیں اور منصور علی شاہ صاحب ہیں، یہ میرے ساتھ ایگری کرتے رہے ہیں رولز کے حوالے سے اور چیزوں کو چینج کرنے کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک تو یہ ہے کہ یہ ہوگا، کیونکہ ابھی میں کل اوتھ ٹیکنگ میں بھی ان کی گیا تھا اور میری بات بھی ہوئی ججوں سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ رولز وغیرہ کے حوالے سے یا ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تو شاید کچھ بہتری آئے۔ لیکن اوور آل ملک کے اندر اگر آپ کے اندر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز مضبوط نہیں ہیں تو جوڈیشری بھی پریشر میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب
फैसले देते रहे हैं और बड़े बोल्ड फैसले उन्होंने माजी में दिए हैं, जिसका उन्होंने भुगतान भी भुगता है, जिसकी उन्होंने मतलब कीमत भी अदा की है। अब आप समझते हैं कि वो उसी तरह का कोई रवैया अख्तियार करेंगे? मैं समझता हूं कि मुझे उम्मीद तो उनसे है कि भाई वो जो है वो अपने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कायम रखेंगे, और लेकिन भाई ये तो आगे चलकर वक्त ही बताएगा कि, लेकिन बहुत सारा वो मैं कहता हूँ ना कि पता तो उस वक्त चलता है जब आदमी इन पावर होता है, किसी पोजीशन में होता है। अच्छा, ये चीफ जस्टिस साहब ने हलफ लेते वक्त अपनी वाइफ को मिस सरीना को अपने बराबर में खड़ा किया और प्रेसिडेंट हलफ ले रहे थे जिन्होंने उनके खिलाफ वो रेफरेंस बना के भेजा था। आप समझते हैं कि भरपूर मैसेज था प्रेसिडेंट के लिए? मैं समझता हूँ ये न सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए बल्कि एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेसिव कदम है जो उन्होंने उठाया कि उन्होंने वाइफ को साथ खड़ा किया। ये कई एक मैसेजेस देता है, ना सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के लिए या उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने उनके साथ और उनकी बेगम के साथ, फैमिली के साथ आई अटेंडेंस की थी, बल्कि ओवरऑल मुल्क के अंदर खातीन के हवाले से एक मैसेज है इक्वालिटी का, बराबरी का, अब सच का, कि वो जो उनके साथ उन्होंने स्ट्रगल की और साथ उनके सफ़र किया और उसको उन्होंने दूसरा उनको स्टेज पर ला के खड़ा करके उन्होंने ये मैसेज दिया खातीन की डेवलपमेंट का, आप सर्च का और इक्वालिटी का। तो मैं तो उसको बहुत अच्छा जो कुछ बंदियाल साहब के दौर में होता रहा, अब आपको लगता है कि वो उसमें न्यूट्रन आएगा? सर, बंदियाल साहब को तो आप देखें कि कहीं किसी जगह पर कंपेयर नहीं कर सकते। उन्होंने जिस तरह से जो है जो न्यूट्रन देख रहे हैं आप वो पहले से मैं बहुत बेहतरी देख रहा हूँ, जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत बेहतरी उनसे कर रहा हूँ, क्योंकि बंदियाल साहब तो एक ऐसे सेल्फ सेंटर्ड आदमी थे और दूसरा माफ करना हिपोक्रेटिक बहुत सारी पॉलिसीज थी जो है उसमें कहते कुछ थे करते कुछ थे। और दूसरा यह है कि उन्होंने कहीं अपनी डिस्क्रिप्शन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ये पहले वालों में भी था, लेकिन इनके पास तो इंतहा थी। इन्होंने तो जिस तरह की बेंचेस बनाई हैं और जिस तरह से मुकदमात चलाए हैं और किया है, तो वो आपके सामने है कि उन्होंने क्या किया। तो अगर आप शो कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करवाते ना। नवाज शरीफ बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं। कल मरियम नवाज का भी बयान में देख रहा था, वो भी बड़ी तारीफें कर रही थी नए चीफ जस्टिस साहब की कि अब आ गए, अब इंसाफ का बोलबाला होगा। क्या नवाज शरीफ को कोई रिलीफ मिलेगा जिस तरह उनके देखिए, मैं इस लिहाज से नहीं सोचता हूँ। ये हमारी हुक्मरान तबकात की जो सियासी पार्टियां हैं उनके इसी तरह से उनके रवैये होते हैं कि वो आप उनसे नए आने वाले जो चीफ जस्टिस है या कोई इन अथॉरिटी है उसकी तारीफें करते हैं, कल एक जजमेंट दे देंगे तो उसके बाद उनको गालियां देनी शुरू कर देंगे। तो ये नहीं होता। उनकी पॉलिसी से देखें ना, मैं मतलब है कि मैं बहुत ज़ाती तौर पर मद्दाह हूँ, मतलब है कि काजी फैज साहब का, लेकिन मैं एक रिजर्वेशन से बात कर। बिल्कुल, आपने रिजर्वेशन से बात की। देख के पता चलेगा कंडक्ट से पता चलेगा। ये मैं जरूर समझता हूँ कि भाई हमने जिस हद तक उन्होंने कमिटमेंट की हमारे साथ वो रहे जुडिशियल कमीशन के और जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, वो रूल्स में तब्दीलियां करें, लेकिन उसके बाद सिर्फ रूल्स में तब्दीलियों की बात नहीं है, उसके साथ साथ उस पर अमल दरामद की बात है उसकी स्पिरिट के मुताबिक, और फिर लोअर जुडिशरी के अंदर भी किस तरह से हम जो है बेहतरी लाएंगे। पूरे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है जुडिशरी के हवाले से। फिर दूसरा पहलू उसके फैसलों का है कि जो फैसले आएंगे वो उससे पता चलेगा, डिटरमिन होगा कि वो किसके। अच्छा सर, आखिरी दो बातें, आज की गवर्नमेंट चला कौन रहा है? बहुत चला रही है। और कौन चला? वो जो ए पॉलिटिकल होने का दावा कर रहे थे वो। सर, कोई ए पॉलिटिकल नहीं है, कोई ए पॉलिटिकल नहीं हो सकता। मैं तो ये इनको छोड़ दें। बात यह है कि भाई रियासत क्या है। किसी ने मुझे कहा कि आप एंटी स्टेट है, हमारी इन बातों से किसी ने कहा कि आप एंटी स्टेट हैं, तो मैंने कहा कि भाई स्टेट क्या है? आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि स्टेट, पार्लियामेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो इदारे जो टैक्स लगाते हैं और वो इदारे जो इसके तहत काम करते हैं। तो ये रियासत है ना। तो रियासत मेरे नजदीक जबर की मशीन है और वो जिस तबके के हाथ में है उस तबके के इंटरेस्ट में चलती है।
تو جب پاکستانی ریاست اگر یہاں جاگیرداروں کی، سرمایہ داروں کی اور امپیریلزم کے انٹرسٹ کو سرو کرتی ہے، آئی ایم ایف کے انٹرسٹ کو سرو کرتی ہے، تو وہ فوج ہو یا اس کی باقی سیاسی پارٹیاں ہوں یا یہ اداروں ہوں، وہ ان کے انٹرسٹ میں کام کریں گے۔ آئندہ پولیٹیکل سسٹم میں آپ اپنی کوئی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا الیکشن لڑنے کا موڈ ہے اور کیا فوج آپ کو یہ سب کچھ کرنے دے گی؟ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ دیکھیں ہم فوج ایز انسٹیٹیوشن کوئی فوج کے خلاف نہیں ہے، اس کا جو پولیٹیکل رول بنتا ہے ہماری ریاست کے اندر اس کو چلانے کا اور انٹرفیرنس کا اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا وہی چلا رہے ہیں سسٹم، تو وہ تو شروع سے آپ کے خلاف ہے نا۔ لیکن ہم نے اس ملک کے اندر سمجھتے ہیں کہ بائیں بازو کی تمام قوتوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پر ہم نے کسی حد تک جمع کیا، لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے حوالے سے، جس کے اندر 9-10 بائیں بازو کی پارٹیاں اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ الیکشن الائنس ہے، یہ الیکشن الائنس سے بڑا ہے۔ It is not limited to, it is not مطلب یہ صرف الیکشن تک لمٹ نہیں کرتا، الیکشن بھی لڑے گا، الیکشن بھی میں بھی حصہ دیں گے، اور بھائی کسی جگہ ہمارا مطلب ہے کہ مزدور کسان پارٹی ہے اور عوامی جمہوری پارٹی ہے، یہ آپ کی عوامی تحریک ہے یا مزدور محاذ ہے یا حقوق خلق والے ہیں یا اور خان والے شامل، معراج محمد خان والوں سے بھی میں نے بات کی ہے، تو وہ بھی انہوں نے قومی محاذ آزادی، اب اس کے اندر 2 حصے ہوئے ہیں نا، دو حصے میں تقسیم ہے، تو ہم ان سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں نہیں ہے ہم ان کو بھی بلانا چاہتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان امداد قاضی والی وہ کمیونسٹ پارٹی امداد قاضی والے الگ ہیں، وہ تو آپ نے کہا نا کہ جی وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں اور کوئی دنیا میں اگر وہ آنا چاہیں تو آپ آنا چاہیں تو ویلکم، جی آنا چاہیں تو ویلکم۔ آپ یہ الیکشن کے حوالے سے آپ نے الائنس بنائی جو الیکشن سے اور بھی زیادہ براڈن ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جب جائیں گے تو ایک الائنس کے طور پہ جائیں گے۔ جی ہاں، اسی کی طرف سے بھائی کوئی اتنے بڑے تو ہمارے پاس ہر کانسٹیچوئنسی میں کھڑے کرنے کے نہیں ہیں، پیسے بھی نہیں ہیں، پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن کہیں اگر ہم کھڑے ہوں گے تو باقی لوگ اس کو سپورٹ کریں گے، کہیں دوسرے کھڑے ہوں گے تو ہم مل کر اس کو کریں گے۔ ابھی ہم نے ایک آپ 16 سپٹمبر کو آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ ہم نے ڈے آف پروٹیسٹ اناؤنس کیا تھا، اور آپ یقین کریں کہ سندھ کے تمام شہروں میں، کراچی، حیدرآباد، مورو، نواب شاہ، سانگڑ جو ہے وہ لاڑکانہ، شہزاد کوٹ، تمام کشمور، تمام شہروں میں ہوا۔ پنجاب کے اندر اگر چلے جائیں تو ملتان میں، پاک پٹن میں، بہاڑی میں، خانے وال میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، شیخو پورہ میں، گجرانوالے میں، پنڈی میں، بیک وقت مطلب ایک دن میں، ایک دن میں، یہاں پہ آرٹس نگر میں، پشاور میں، مردان میں، یہ اچھی اچیومنٹ ہے۔ یہ ہم نے ایک دن میں پروٹیسٹ کیا، میں نے پنڈی میں جا کے لیڈ کیا تھا، پنڈی میں رہا تھا، باقی دوست مختلف شہروں کے اندر ہمارے تھے، تو وہ ہم نے ایک دن میں ایک پروٹیسٹ کیا، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں ریسیپٹیو تھے۔ تو یہ جو آپ نے الائنس بنایا ہوا ہے، آخری بات سر، اس میں کوئی ترجمان، کوئی آپ نے اس طرح کا پولیٹیکل سسٹم رکھا ہوا ہے کہ یہ گیدر رہیں اور ان کی جو خبریں ہیں وہ میڈیا تک؟ سر میں اس یونائٹڈ فرنٹ کا کنوینر ہوں، اور تیمور رحمان، ڈاکٹر تیمور ایم کے پی والا جو ہے وہ سیکریٹری ہے، تو یہ ہم 6 مہینے کے لیے ہم نے کہا ہے، اور 6 مہینے کے بعد پھر ہم روٹیشن سے لیڈرشپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں، اور باقی جتنی کمپوننٹ اس کے اندر ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، اور وہ کمیٹی ہے اس لحاظ سے۔ بہت شکریہ میں اس کے پروگرام کو وش یو آل دی بیسٹ۔ تھینک یو۔ میں گڈ ٹو سی یو تو نہیں کہوں گا، وش یو آل دی بیسٹ۔ ناظرین، اختر حسین صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے یہ آپ نے سنی، اس کا تجزیہ آپ کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔